वालेकुम। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 इस्लामियात लाज़मी फ़र्स्ट ईयर। हम टॉपिक देख रहे थे हकूक़ुल इबाद। उस हकूक़ुल इबाद की फ़हरिस्त में नंबर 1 हम देख रहे थे हकूक़ वालिदैन। आज हम हकूक़ वालिदैन को मज़ीद आगे जानेंगे, सीखेंगे। अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक़ के बारे में क्या फ़रमाया। इस्लाम ने वालिदैन से हुस्न सलूक की बहुत ज़्यादा ताकीद की है। इरशाद बारी ताला है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। तुम्हारे रब का हुक्म है कि तुम उसकी इबादत करो और वालिदैन से हुस्न सलूक करो। ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, वसैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना। हमने इंसान को माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। अब इनमें से एक आयत तो ज़रूर याद कीजिए जो लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। वालिदैन का हक़ कितना बड़ा है कि आप देखिए, अल्लाह ने अपने हक़ के बाद, अपनी इबादत के हक़ के फ़ौरन बाद वालिदैन से हुस्न सलूक का ज़िक्र किया है। हदीस में भी हमें पता चलता है कि हुस्न सलूक पेरेंट्स के साथ कैसे है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि खुदा के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज़ पढ़ना। पूछा गया कि फिर कौन सा है? फरमाया, वालिदैन से हुस्न सलूक। यानी हुकूकुल्लाह में वक्त की नमाज है और हुकूकुल इबाद में वालिदैन से हुस्न सलूक है। अब हुस्न सलूक क्या है? यानी हुस्न सलूक में जो बात हमें समझने की है वो ये कि जैसे आप अपने वालिदैन के साथ, वालिदा के साथ, वालिद के साथ कोई भी नेकी करते हैं। सपोज़ आप उन्हें चाय बना के दे रहे हैं, सपोज़ आप उनको घर के किसी भी काम में हेल्प आउट कर रही हैं, तो ये आपकी तरफ से एक नेकी का काम है। ठीक है, करनी चाहिए, ये खिदमत करनी चाहिए। लेकिन हुस्न सलूक आम नेकी नहीं होती, ये बड़ी स्पेशल किस्म की नेकी होती है। जैसे हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं ना, तो एक आम गिफ्ट होता है और एक स्पेशल गिफ्ट होता है। वालिदैन की केयर, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, ये भी कोई आम चीज़ नहीं है, ये स्पेशल किस्म का मामला है वालिदैन के साथ। उसमें आप देखिए कि सपोज़ आपकी मदर ने कुछ भी नहीं कहा, वो बैठी हुई हैं, वो थकी हुई हैं, आपको अंदाज़ा हुआ कि आज उन्होंने बहुत कुकिंग की है, बहुत वॉशिंग की है, और शायद कोई बीमार भी हो गया घर में बहन भाई, उसको भी वो हॉस्पिटल लेके गई हैं, वो थकी हुई हैं, वो आपको कुछ नहीं कह रही। आप खूब खामोशी से उठते हैं, जाते हैं किचन में, किचन समेटते हैं, बर्तन धोते हैं, सफाई करते हैं, कोई आटा गूंदने वाला पड़ा है वो गूंद देते हैं, कोई और काम है। तो ये अब आपने जितने काम किए ना उठ के बगैर कहे, ये हुस्न सलूक है। वालिद से हो तब, वालदा से हो तब। इस्लाम कहता है वालिदैन से आम नेकियों का मामला नहीं करना, उनके साथ स्पेशल काम करना है, स्पेशल मामला करना है। और याद रखिए कि हमारी जितनी नेकियां हैं हकूक़ुल इबाद में, यानी जब शादी नहीं होती बंदे की, उससे पहले की बात है, मर्दों की शादी के बाद की सूरत हाल है, मर्दों की शादी के बाद की सूरत हाल है, और वो भी सेम होती है। और औरतों की तो शादी के बाद ज़ाहिर पता उन्होंने अपनी फैमिली, शोहर को, बच्चों को देखना होता है, तो वो उस तरह से कर नहीं पाती अपने वालिदैन के लिए। तो अब जब बच्चियों की शादी नहीं हुई तो उससे पहले अपने वालिदैन को देखेंगी, बेटे तो शादी से पहले, शादी के बाद वालिदैन को देखेंगे। तो हुस्न सलूक ही किया जाएगा उनके साथ। और जो हमारी जितनी नफल नेकियां हैं, उनमें सबसे टॉप की नेकी अपने अजर के एतबार से, अल्लाह को खुश करने के एतबार से, रहमत और बरकत समेटने के एतबार से, सबसे टॉप की नेकी वालिदैन से हुस्न सलूक है। अगर हम 50 काम और कर लें, इधर उधर नेकियां सारा दिन कर कर के हम 50 नेकियां कमा लें, वालिदैन की अगर हम 15 मिनट केयर करते हैं ना, प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से, जताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि हमारी वालदा हमसे खुश हो जाए, बाकी बहन भाइयों के हम नंबर काट दें, नो, या हमारी वालदा तो हमसे करती नहीं, वालिद नहीं करते, हम क्यों करें, नो, वन साइडेड होकर। आप यकीन कीजिए कि वो 15 मिनट एक तरफ और पूरे दिन की भाग दौड़, मशक्क़त, 50 नेकियां वो एक तरफ।
اب میں آپ کو یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ وہ بھاگ دوڑ جو باقی کاموں میں کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں، بس والدین کو ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں، نو، یہ بات بھی نہیں ہے۔ والدین کی نیکی، والدین کے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، اور باقی لوگوں کے معاملات اپنی جگہ کے اوپر، باقی نیکیاں اپنی جگہ پر۔ ہمیں تو سارے نیکیوں کے معاملے میں حریص ہونے کی ضرورت ہے، کین ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی شکر گزاری ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی شکر گزاری کیا ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے احسان اتنے زیادہ ہیں، کیا ماں کیا باپ، ڈے ون جب سے کنسیو کرتا ہے بچہ، ماں کنسیو کرتی ہے بچے کی پیدائش کے حوالے سے، اس وقت سے اس کی نیکی کا کام، اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے احسانات کا معاملہ جو ہے نا، اس کی فہرست بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ والد کا بھی، وہ کما کے لا رہا ہے، وہ کھلا رہا ہے، وہ اچھا ماحول دے رہا ہے، ساری چیزیں آتی ہیں۔ اسی لیے ان کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا سنتے جائیں شکریہ کے حوالے سے باتیں، کیونکہ ہم جو جس ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں نا، ہم لوگوں کو شکریہ شکریہ تھینک یو کہتے نہیں تھکتے۔ بعض بچوں کی بات کر رہی ہوں، بعض تو وہ بھی نہیں کہتے، دوسروں کو بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں تو دوسروں کو بہت شکریہ کہتے ہیں، نہیں کہتے تو پیرنٹس کو نہیں کہتے، ماں کو نہیں کہتے، باپ کو نہیں کہتے، امی آپ کا شکریہ، آپ نے اتنا کچھ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ خیر امی، تھینک یو امی، تھینک یو بابا۔ نہیں، ہم نہیں بول رہے ہوتے، زبان سے بھی نہیں بول رہے ہوتے، اور اپنے عمل سے بھی شکر گزاری کا اظہار نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انشکر لی ولی والدیک، تجھے ہر وقت میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اسی لیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین سے بے رخی کرتا ہے وہ ناشکر ہے۔ شکر گزاری اور بے رخی، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ بے رخی نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو تو شکر گزاری کا رویہ پسند ہے۔ اور شکر گزاری پھر میں وہی دہراؤں گی کہ صرف زبانی کلامی نہیں، کچھ کر کے دینا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، ایسا عمل جس سے وہ راضی ہو جائیں، جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ اور اگر وہ والدین کی کیٹیگری اس کیٹیگری میں ہے کہ جو کسی کام سے خوش نہیں ہوتے، تو پھر بھی اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ نرمی اور ادب سے گفتگو کرنا، والدین سے گفتگو میں نرمی، ایٹیکیٹس، یہ نہیں کہ شاؤٹ کرنا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے ادب اور نرمی سے گفتگو کرو۔ یعنی اف تک، اف کہتے ہیں ناخون کا تراشا، یعنی جب ہم نیلز کاٹتے ہیں نا ہر 8 دن کے بعد، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ناخون چھوٹے چھوٹے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم ان کی کٹنگ کرتے ہیں، ٹرم کرتے ہیں، تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کتنی حقیر بے وقت سی ہوتی ہیں نا، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ ڈیلنگ میں اتنی چھوٹی سی ناخون کے تراشے جتنی بھی بے ادبی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ جھڑکنا تو بہت دور کی بات، امی آپ چپ کریں، آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کو آتا جاتا ہے کوئی نہیں، آپ ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، ابو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ انتہائی بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے، اللہ کو سخت غصہ دلانے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ جھڑکو نہ اف کو ہو، بلکہ ادب و نرمی سے بات کرو۔ اگر دیکھیں نا بعض گھر ایسے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو، پیرنٹس کو خود سمجھ نہیں ہوتی، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھایا ہوتا، لیکن میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ بچیاں ایسی ہوں جن کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہو کہ جہاں پہ گالم گلوچ، مار دھاڑ انہوں نے عام دیکھی ہو، ان کی رگ رگ میں وہ چیز بس چکی ہو۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، ہم میں اور ہمارے پیرنٹس میں فرق ہونا چاہیے۔ انہوں نے وہ سیکھا، انہوں نے اپنی اولاد کو وہ سکھایا، اب ہمیں اللہ نے ایک ماحول دیا، ایک موقع دیا نا، اب ہم دین سیکھ رہے ہیں، دین کی بات سیکھ رہے ہیں، اچھا ماحول ملا ہے، اچھے طریقے سے سکھایا جا رہا ہے، ہم سیکھیں نا، ہم سیکھیں کہ ہمیں نہیں اپنے والدین کے ساتھ ایسی بات کرنی، ہمیں نہیں جواب میں کہنا، وہ چاہے جو مرضی ہمیں گالی دیں، چاہے جو مرضی ہم سے ناراضگی کی بات کریں، میرے بہن بھائی کریں، مجھے تو ان کو بھی سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ بھئی یہ سخت منع ہے۔ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے آتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، سپارہ پڑھنے کے لیے، اب دیکھیں نا ہم نے جو اسلامیات لازمی میں کتنے ٹاپکس پڑھے ہیں نا، اللہ کی محبت کے، رسول کی محبت کے، آگے بھی چل کے ہم بہت ساری چیزیں پڑھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو روز بتائیں کہ بیٹے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، بھائی ایسے کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں خود بھی سیکھنی ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے والدین کو بھی گالی دینے سے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جواب میں ہمارے والدین کو گالی دیں۔
اگر وہ ہمارے والدین کو گالی دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ ہم نے اپنے والدین کو گالی دلوائی ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا۔ پھر اس میں آپ دیکھ لیں کہ ادب و احترام ہے والدین کا، اولاد جو ہے ان سے ادب و احترام سے پیش آئے، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، دوران گفتگو بہت مؤدب ہونا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو جھکاؤ، مہربانی کے ساتھ۔ پھر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ماں باپ سے نیکی کرنے والا فرزند جب اپنے والدین کو محبت اور احترام سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نگاہ کے بدلے اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ انہیں دیکھے؟ فرمایا ہاں، 100 مرتبہ بھی۔ یعنی اب ادب و احترام میں آپ دیکھیے کہ اپنے بازو جھکا کر رکھو، مطلب یہ نہیں کہ اکڑ کر کھڑے ہو، تن کے کھڑے ہو ان کے سامنے۔ جب وہ آپ کے سامنے موجود ہوں، عاجزی دل میں بھی ہو، عاجزی ہمارے باڈی میں بھی ہو، ہمارے ایکسپریشنز میں بھی ہو۔ جناح الذل یعنی یہ نہیں کہ بازو مریل سے بنا کے کھڑے ہو جائیں مریضوں کی طرح، نہیں، عاجزی کا رویہ، جھکانا، جھک کے کھڑے ہونا۔ وہ بیٹھ رہے ہیں تو ان سے پہلے نہ بیٹھیں، وہ بول رہے ہیں تو آگے بڑھ کر نہ بولیں۔ پھر ان کو محبت اور احترام سے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ باقی نیکیاں ہم چھوڑ دیں، حج نہ کرنے جائیں، بھی والدین کو ہی دیکھ لیں گے، یہی ہمارا حج ہے۔ نو، بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ انکریج کیا گیا ہے کہ بھی پیار سے دیکھنا، شفقت سے دیکھنا بھی اتنا ثواب ہے، اتنے اجر کی بات ہے۔ پھر ان کی اطاعت اور فرما برداری آتی ہے۔ اسلام نے والدین کا ادب و احترام صرف زبان تک نہیں رکھا بلکہ کیا کہا؟ دل سے ان کی بات کو مانا جائے۔ جب ہم مانیں گے دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ۔ قرآن میں سورہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت گزاری قرآن اس طرح تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُونِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اس نے کہا ہے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم کیا جاتا ہے وہ کریں، آپ مجھے جلد ہی پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں۔ بہت سی حدیثیں ہیں جس میں اولاد کو والدین کی اطاعت کی تلقین کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خدا نے ماں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ والدین کی رضا اور ناخوشی میں اللہ کی رضا اور ناخوشی ہے۔ گویا یہ وہی اطاعت و فرما برداری جو پیچھے اب ہم شکر گزاری سے، نرمی اور ادب کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ ہر لحاظ سے ان کی بات ماننی ہے۔ پھر خدمت گزاری ہے، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ نے کہا تمہاری والدہ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے کہا بس انہی کے قدموں سے چمٹے رہو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں تلے جنت ہے۔ پھر ایک دفعہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے 3 مرتبہ کہا وہ شخص خوار ہوا، وہ شخص برباد ہوا، وہ شخص ہلاک ہوا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ جواب دیا وہ شخص جس کے والدین دونوں بوڑھے موجود ہیں مگر وہ ان میں سے دونوں کی یا اگر ایک موجود ہے تو ایک کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ یعنی بڑھاپے کے اندر تو پھر مسٹ ہے نا خدمت۔ جوانی میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے انسان سے اپس اینڈ ڈاؤن ہو جائیں تو بس پھر اس کی بڑھاپے میں اگر موقع ملے، کیونکہ پیرنٹس کب تک ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کب دنیا سے چلے جائیں، کب ان کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ جائے ہمیں نہیں پتہ، بس ان کی خدمت کر کے انسان جنت کما لے۔ پھر مالی امداد بھی ہے، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، کمانے کے قابل ہو جاتی ہے، اب پیرنٹس کی کمائی کا اگر کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور پھر اگر ذریعہ آمدنی ہے بھی اور اولاد کے پاس بھی مناسب ہے تو اس کو پھر بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنے پیرنٹس کو دے۔ اور اگر پیرنٹس بہت خود کفیل ہیں پھر بھی گفٹ کی شکل میں ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، لازمی دیا جائے، ان کا حق بنتا ہے، ان کا رائٹ ہے۔ اب ہمارے ہاں ہماری اولادیں بالکل اس معاملے سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں، وہ کماتے جو ہیں، ان کی آمدنی جو آ رہی ہے، ان کی پینشن جو آ رہی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہوتی، آپ کا ایک گڈ جیسچر ہے جو شو کرنا ہے۔ اور اگر ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو پھر تو اولاد کی ڈبل ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو دیں، ان کی مالی ضروریات کی کفالت کریں۔ قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری پاک اور حلال کمائی ہے، تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا جھجک کھاؤ پیو۔ ایک بوڑھے شخص نے آپ سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ بیٹا جو ہے نا میرے سے مال چھپا چھپا کے رکھتا ہے، تو آپ نے اس بیٹے سے کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ ان کا حق بنتا ہے، ان کا رائٹ ہے، اس رائٹ کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دعائے مغفرت کرنی ہے۔ دعائے مغفرت کے والدین کا حق ان کی زندگی تک نہیں ہے بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی رہتا ہے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، کیونکہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے نا اپنے پیرنٹس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزیں اسے مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں، ان میں سے ایک نیک اولاد ہے، دوسرا کوئی علم اگر وہ میت جو ہے مرنے والی سکھا کے گئی ہے، یا کوئی وہ نیکی کا کام، کوئی پانی کا کام، پانی کا کنواں بنوا گئی، کوئی ہیٹ کولر لگوا گئی، کوئی مدرسہ یونیورسٹی، کوئی لائبریری، کوئی ڈسپینسری، کوئی سڑک، کوئی علاقہ بنا دیا، کسی کی چھت بنا کے دے دی، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ چیزیں کام آتی ہیں نا۔ تو والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی دعائیں سکھائیں۔ یہاں پہ دیکھیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، قرآن کی دعا ہے، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ایسے ہی ہر نماز کے بعد مسلمان دعا کرتا ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اے ہمارے رب جس دن حساب قائم ہوگا مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دینا، کہ نا ساری دعائیں۔ اب والدین زندہ ہیں تب بھی دعا کیجیے، والدین فوت ہو چکے ہیں تب بھی دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اقربا اور اعزہ سے حسن سلوک، اقربا اور اعزہ ایک ہی بات ہے، یہ رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے، قریبی عزیزوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ رشتہ دار تو چلیں اقربا میں آئیں گے، اعزہ میں رشتہ دار بھی آئیں گے اور ملنے جلنے والے بھی آئیں گے، جن سے ان کی گپ شپ ہے، دوستی ہے، اچھا سلوک ہے، آفس کے کولیگز ہو سکتے ہیں، ان کی فرینڈز وغیرہ ہو سکتی ہیں، محلے میں ادھر ادھر ملنے جلنے والے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو اب والدین کا یہ حق بھی ہے اولاد پہ کہ جب والدین موجود ہیں یا نہیں ہیں تو اولاد اپنے ماں باپ کے عزیزوں سے، رشتوں سے حسن سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا مثل والد ہے۔ پھر اگر کسی انسان سے کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا ہے تو اس کا کفارہ والدہ کی خدمت کر کے ادا کیا جا سکتا ہے، والدہ نہ ہو تو خالہ کی خدمت، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بڑی نیکیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی والد کی وفات کے بعد ان کے احباب یعنی دوست وغیرہ سے، دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ بات یہ ہے کہ یہ حقوق والدین کی ادائیگی اگر انسان کرے گا، اللہ دنیا میں بھی طمانینت یعنی سکون دیں گے، خاندان کی سکینت یعنی خاندان پہ ایک رحمت اللہ کی نازل ہوگی، دل کو اللہ تھام لیں گے، آخرت میں جنت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں اتنا انتشار ہے، افراتفری ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نوجوان نسل کو والدین کی اطاعت اور خدمت کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ہم نے دیکھے اپنے والدین کے حقوق۔ آگے ہم دیکھیں گے حقوق اولاد۔ حقوق اولاد جیسے اولاد پر والدین کے حقوق ہیں ویسے ہی والدین پر اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام پہلا دین ہے جس نے حقوق اولاد کی وضاحت بڑی ڈیٹیل میں کیا ہے، اور جتنے مذاہب ہیں نا وہاں پہ والدین کے حقوق بتائے گئے ہیں لیکن اولاد کے حقوق نہیں اس طرح بتائے گئے جیسے ہمارے دین میں بتائے گئے ہیں۔ ہم تو بچوں کو یہی کہتے ہیں نا اپنے ماں باپ کا ادب کرو، یہ کرو وہ کرو، اللہ نے بتایا کہ نہیں، والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ مثلاً سب سے بڑی بات حفاظت حیات۔ آپ دیکھیے یہ کیوں کہا گیا حفاظت حیات، یعنی اولاد کو جینے کا حق دینا، ان کی زندگی کی حفاظت کرنا، ان کو مرنے سے بچانے کی پوری کوشش کرنا، ان کو معذوری بیماری سے بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ اب دیکھیں نا اگر بچہ پیدا ہو اور ماں باپ اس کو ان اٹینڈنٹ چھوڑ دیں، وہ چند گھنٹوں میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بچوں کی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ حفاظت صرف اس کے دنیا میں آنے سے کے بعد نہیں ہے، آنے سے پہلے جب ماں کنسیو کرتی ہے اس وقت سے اس کی حفاظت شروع ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ حکم کیوں دیا گیا کہ اسلام سے قبل جو اہل عرب تھے وہ غریبی کے خوف سے اپنی اولاد خصوصاً لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، اولاد کو بھی اور لڑکیوں کو خاص طور پر۔ اور اس کی ریزن کیا تھی؟ غربت تھی۔ لڑکیوں کے لیے کیا تھا کہ جی وہ ان کی شادیاں ہوں گی اور ان کا فائدہ جو ہے وہ اس کے سسرال والے اٹھائیں گے، اس کا شوہر اس کے بچے اٹھائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ اس کو کھلا پلا کے پال پوس کے جوان کر کے، تو بہتر یہ ہے کہ اسے بھی مار دو۔ پھر جب ہم اس کی شادی کریں گے تو داماد آ جائے گا اپنے حق اور وراثت وغیرہ وصول کرنے کے لیے، لہٰذا مارو۔ پھر وہ کہتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، شرم کی بات سمجھی جاتی تھی اور وہ لڑکیوں کو مار دیتے تھے۔ تو یہ بڑا سنگ دلانہ فعل ہے، قرآن نے اسے منع فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، مفلسی یعنی غربت کے ڈر سے۔
ہم بھی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جن باتوں پر بیعت لیتے تھے ان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ ایسے ہی ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ شرک۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے کہا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی، شیئر کرنا پڑے گا تمہیں اپنا کھانا۔ تو یہ تو عام تھا، اس زمانے میں عام تھا، آج ہم سو کالڈ پڑھے لکھے زمانے میں موجود ہیں۔ یاد رکھیے ہزاروں سال گزر گئے، انسان کی نفسیات نہیں بدلی، آج بھی بچوں کو اس بیس پہ مارا جاتا ہے، ایبارشن کروا دیا جاتا ہے۔ 2-3 بچے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں تیسرا چوتھا بچہ آئے گا، ہم اسے کیسے لک آفٹر کریں گے، اس کے کھانے پینے کا کیسے بندوبست کریں گے؟ تو یاد رکھیے بچوں کا ایبارشن کھانے پینے کی بنیاد پہ کرنا یا کسی بھی بنیاد پہ کرنا یہ قتل ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارے ہاں خواتین ہی خواتین کو مشورے دیتی ہیں، کبھی ٹھیک ہے تم ابارشن کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، حالانکہ یہ اللہ کی نظر میں وہ قاتلہ ہے جو کر رہی ہے، اور جو اس کو مشورہ دے رہی ہے وہ بھی قتل میں شریک ہے برابر۔ ہاں اسلام نے فیملی پلاننگ کی اجازت دی ہے، وہ کب؟ جب تک عورت کنسیو نہیں کرتی۔ جو بھی فیملی پلاننگ کے طریقے ہیں اس کو اختیار کیا جائے۔ جس جان نے دنیا میں آنا ہے اللہ نے اسے لانا ہے، اسے کوئی آنے سے روک نہیں سکتا۔ اب وہ جب جان آنے لگی ہے تو پھر اس کو ابارشن کر کے ختم کرنا یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں اس پڑھے لکھے دور کے اندر، ماڈرن دور میں بھی آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں آپ کو بہت سے ایسے ملک مل جائیں گے کہ جہاں پہ باقاعدہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی سیکس معلوم کر کے دیکھا جاتا ہے کہ جب لڑکی ہے تو اسے ختم کر دو۔ جہاں پہ جن ملکوں میں یہ پابندی ہے کہ بھی ایک ہی بچہ پیدا کرنا ہے، وہاں تو وہ بیٹیوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، بہت کم۔ اور جہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکیوں کو جہیز دینا پڑے گا، تو وہ ان لوگوں نے باقاعدہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ کرنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ وہ لگائے ہوئے ہیں بینر وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ کل کو جو اس کو ہزاروں روپے کا، لاکھوں روپے کا جہیز دینا پڑے گا، ابھی 500 روپیہ دو، الٹرا ساؤنڈ کرواؤ اور بچہ گراؤ، یعنی دیکھ لیں، اتنی سخت بات ہے۔ تو اس نیت سے ابارشن، کسی بھی نیت سے ابارشن جائز نہیں ہے۔ ہاں فیملی پلاننگ کی اجازت کیوں ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ماں کی جو صحت ہے وہ اجازت نہیں دیتی، بچوں کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بھئی ہم یہ ذمہ داری اتنے اچھے طریقے سے پوری نہیں کر پائیں گے، ہم بس 2-3 بچوں کو ہی فوکس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تربیت کو ذہن میں رکھ کر ضرور کوئی فیملی پلاننگ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کھائے گی کہاں سے، آئے گا کہاں سے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی ہے، اولاد جو ہے اس کا حق ہے کہ انہیں کھانا پینا لباس یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور والدین کو اس میں کوئی دقیقہ فروگاشت یعنی کوئی کمی نہیں، کسر نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی کہ اگر والدین لڑکی کی پرورش صحیح طور پر اور شفقت سے کریں تو ان کا یہ عمل ان کے اور دوزخ کے درمیان پردے کی طرح حائل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے گھر 2 لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے حتیٰ کہ وہ بچیاں جوان ہو جائیں، تو یہ آدمی بالکل اس طرح میرے ہمراہ جنت میں داخل ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ایک ساتھ، یعنی دونوں انگلیاں آپ نے کھڑا کر کے بتایا، 2 بیٹیاں، آپ نے ایک جگہ کہا 3 بیٹیاں۔ کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا 1 بیٹی، تو آپ بتاتے کہ 1 بیٹی کے لیے بھی یہی اجر ہے، کہ اگر کسی نے اچھی تعلیم تربیت کی، پرورش کی، اس کی شادی کر دی تو وہ جنت میں جائے گا۔ نہیں، شفقت سے، محبت سے، پیار سے، احسان جتاتے ہوئے نہیں۔ پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت ہے کہ اولاد جہاں والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو روزی کمانے کے قابل بنائیں، ان کی آخرت جو ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ان کے اندر اچھے اخلاق، صالح اخلاق پیدا کریں، اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنائیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ خود نہیں بچنا، صرف ان کو بھی بچانا۔ اب ہمارے ہاں پیرنٹس خود بڑے نیک ہوتے ہیں، اولاد کی فکر ہی نہیں ہوتی، یہ فکر کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ نے تربیت اولاد کے حوالے سے کہا کہ ایک آدمی کا اپنی اولاد کو ادب دینا اور 1 سا خیرات کرنے سے بہتر ہے، یعنی 1 سا خیرات، یعنی یہ ایک پیمانہ ہے، اگر آپ اتنا خیرات کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کوئی اچھا ادب سکھا دیں، مطلب بیٹے تمیز سے بات کرنی ہے، بڑوں کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی، شاؤٹ نہیں کرنا، اس طرح سے نہیں بولنا آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آ جاتا ہے کہ محبت اور شفقت ہے،
سوری اس میں یہ ایک حدیث رہ گی کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ پھر محبت و شفقت آ جاتی ہے۔ شفقت اور محبت بھی کیا ہے؟ اولاد کا حق ہے۔ بے جا سختی اور نفرت سے بچوں میں احساس کمتری آ جاتا ہے، یعنی حد سے زیادہ ہم اگر سختی کریں گے احساس کمتری آ جائے گا، بے جا لاڈ کریں گے تو احساس برتری آئے گا، شخصیت خراب ہو جائے گی، مسخ ہو جائے گی۔ شفقت ہے ایک اعتدال کے ساتھ شفقت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ انتہائی شفیق مہربان تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے نواسے کو چوم رہے تھے، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا کہ آپ بچوں کو چومتے اور پیار کرتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی ایک کو بھی کس نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں بچوں کے لیے نرم گوشہ نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد عدل و انصاف ہے۔ ظاہری بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بچوں میں عدل کرنا ہے، فرق نہیں کرنا۔ ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بچوں والدین کی 4 اولادیں ہیں، تو چاروں میں سے ایک کو بڑے کو چن لیا، چھوٹے کو چن لیا، بیٹا یا بیٹی ہے، غلط بات ہے۔ چاروں کو برابر سلوک کیا جائے۔ پھر بعض جگہوں پہ ہوتا ہے بیٹوں کو اہمیت دی جاتی ہے، بیٹیوں کو اہمیت نہیں جاتی، یہ اس سے بھی غلط بات ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ برابر برابر بچوں سے کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ڈیلنگ کرنی ہے، دین لین۔ پھر بچوں کی پڑھائی پہ، لڑکوں کی پڑھائی پہ زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بچیوں پہ کم ہوتی ہے۔ بچے کو انجینئر بنایا جا رہا ہے تو بچی کو مشکل سے کالج میں بھی رو دھو کے پڑھایا جا رہا ہے، جی خرچے پورے نہیں ہوتے، یہ زیادتی کی بات ہے۔ دونوں کے رائٹس ہیں، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دونوں کو پراپر کھانے کے لیے فوڈ دینا ہے، بٹوں کو زیادہ اچھا فوڈ، بیٹیوں کو نہیں۔ یہی پھر حال آگے اپنی بہوؤں کے ساتھ کرتی ہیں اس قسم کی خواتین، کہ بہوؤں کو نہیں دیتی، اپنے بیٹوں کو کھلا رہی ہوتی ہیں بٹھا کے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ غلط ہیں۔ اس میں دیکھیے ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میرا گواہ بن جائے۔ آپ نے کہا کہ تم نے سب بچوں کو کہ غلام دیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس ظلم کا گواہ نہیں بننا چاہتا۔ اسی لیے دین نے منع کیا کہ کسی ایک بچے کو پوری جائیداد دے دیں، باقیوں کو محروم کر دیں، یا لڑکیوں کو محروم کریں، صرف لڑکوں کو دیں۔ پھر جس کے ہاں لڑکی ہوئی وہ اسے حقارت سے نہ دیکھے اور لڑکے کو ترجیح دے، لڑکی کو ترجیح نہ دے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ذمہ داری ہے پیرنٹس کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سمجھ بوجھ عطا فرمائیں۔ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے معاشرے میں، یہ بہتر نہیں ہے۔ پھر بچوں کے اچھے نام رکھنا، ان کی شادی کرنا، وراثت میں ان کا حصہ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ اولاد کے حقوق ہیں جو والدین نے ادا کرنے ہیں۔ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ اسلام وہ واحد دین ہے کہ جو ہمیں اتنی ڈیٹیل میں اولاد کے حقوق کے بارے میں چیزیں بتاتا ہے، جو کہ ہمیں اور کہیں سے پتہ نہیں چلتی، کیونکہ آج کے بچے کل کے والدین بننے والے ہیں۔ حقوق اولاد جب ہم کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے، گھر خوشیوں کا مرکز اور محور بنے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی ایک بچے سے طبعی دلی طور پر محبت زیادہ ہو، لیکن اس محبت کو ایسے شو نہیں کرنا کہ باقی بچوں میں احساس کمتری یا جیلسی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کے حقوق ادا کرنے کی بہترین طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ ہم روکتے ہیں، اور ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ حقوق زوجین کے حوالے سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں ہمارے لیے جی۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔